नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी क्लास है ये तालीमुल इस्लाम हम पढ़ रहे हैं। इसके मुकम्मल हिस्से हम पढ़ेंगे, जितने भी हिस्से हैं 4 हिस्से हैं अभी, हम तीसरे हिस्से के ऊपर हैं जिसमें हमने नमाज की तमाम शराइत मुकम्मल कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़ेंगे अज़ान का बयान कि अज़ान जो है, अज़ान के क्या मायने हैं, अज़ान फ़र्ज़ है या सुन्नत है, अज़ान किन नमाज़ों के लिए दी जाती है, अज़ान किस वक्त कहनी चाहिए, अज़ान का मुस्तहिब तरीक़ा क्या है और अज़ान के अल्फाज क्या हैं, ये हम आज आपको पढ़ाएंगे। इकामत किसे कहते हैं, इकामत कहना कैसा है, क्या अज़ान और इकामत मर्दों औरतों के लिए सुन्नत है, बेवज़ू अज़ान और इकामत कहना कैसा है, मुसाफिर हालत में सफ़र में नमाज अज़ान कैसे दे मुसाफिर, ये पढ़ेंगे। अज़ान एक शख्स कहे और इकामत दूसरा कह दे तो क्या ये भी जायज़ है, अज़ान के बाद कितनी देर ठहरना चाहिए, और अज़ान के अल्फाज क्या हैं, और अज़ान के बाद की दुआ क्या है और इनकी फ़जीलत क्या है। अज़ान एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताऊं, जिसको ठहर कर सुनना इतना बाबरकत है, इतना बाबरकत है। आपको पता होगा ज़ुलेखा एक मलिका गुज़री हैं, हाजियों के लिए उन्होंने नहरें खुदवाईं, हाजियों के लिए उन्होंने नहरें खुदवाईं। इतना ज़्यादा एहतमाम करती थी कि 1000 बच्चा हर वक्त उनके घर में कुरान पाक पढ़ता रहता था। 1000 बच्चा हर वक्त उनके घर कुरान पढ़ रहा होता था। इतना एहतमाम करती थी वो दीन के कामों का। हाजियों को दिक्कत ना हो, हाजियों के लिए नहर खुदवा दी। गरीबों मिस्कीनों को बांटने वाली, देने वाली, अल्लाह की राह में दोनों हाथों से खुला देने वाली, उनका इंतकाल हो गया। उनके किसी दोस्त ने उनको ख्वाब में देखा, उनकी दोस्त ने ख्वाब में देखा और उनसे पूछा कि तुम्हारा तो बड़ा अच्छा मामला रहा होगा, तुम्हें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत नवाजा होगा। क्यों? क्योंकि तुम तो अल्लाह के सारे नेक काम करती थी अल्लाह के लिए। तो उसने कहा बेशक उन नेकियों की भी कीमत लगी, लेकिन मुझे जिस अमल पे जन्नत मिली ना, वो तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। हैं? किसी नेकी को छोटा ना समझें। उन्होंने कहा अच्छा किस नेकी पे मिली आपको जन्नत? वो कहने लगी कि मुझे जिस चीज़ पर जन्नत मिली, एक दफ़ा मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत भूख लगी हुई थी मुझे। उस भूख के आलम में मैंने सारा, आपको पता है शाही दस्तरखान, कैसा दस्तरखान होगा, शाही दस्तरखान लगा हुआ था। मलका आ रही हैं, भूख भी लगी हुई है, पसंदीदा खाने बने हुए हैं। वो कहती है मैंने पहला निवाला तोड़ा तो अज़ान की आवाज़ सुनाई दी, मैंने वो निवाला उधर ही रख दिया और पूरी अज़ान का जवाब दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी और मुझे जन्नतुल फिरदौस अता की कि तूने हमारी पुकार का अदब किया। इतना सा अमल देखें, 20 लाख एक रिवायत में, और एक रिवायत में 2 लाख नेकियां मिलती हैं आपको जब आप अज़ान का जवाब देते हैं। अज़ान का जवाब क्या है? जो जो मुअज्जिन कह रहा है वही वही हमने अल्फाज दोहराने हैं। जब वो कहे हय्या अलस सलाह 2 दफ़ा, हय्या अलल फलाह 2 दफ़ा, तो उसके जवाब में मुझे और आपको कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो कह रहा है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हम कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह ही की ताकत है कि अल्लाह मुझे इस पुकार पे तेरी तरफ ले आए, इसके सिवा किसी की ताकत नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह मुझे लाएगा। पुकार तो मैंने सुन ली, पुकार तो सारी दुनिया ही सुन रही है। ये फजीलत है अजान के जवाब देने की। और अजान की बेहुरमती करने पे मैं आपको एक इंजीनियर का वाक़या सुना दूँ। किसी जगह पे बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट था, बल्कि इंजीनियर साहब ये वाक़या सुना रहे थे
کہ ایک بہت بڑا بیوروکریٹ تھا، ایک سوسائٹی میں، بڑی اونچی لمبی سوسائٹی میں اپنا گھر لیا۔ جب امیر لوگ کہیں گھر لیتے ہیں تو ان کو ذرا نخرے بھی امیروں والے ہوتے ہیں جی۔ اس نے گھر لیا، اب گھر لیتے ہی اس کو کیا ہوا کہ صبح جب ایک سوتا تھا نا تو فجر کی اذان، اس کا گھر مسجد کے قریب تھا، اس کو کلیئر آواز آتی تھی اور اس کو بڑا برا لگتا کہ میری نیند خراب ہو رہی۔ اس نے 2-3 دفعہ مؤذن سے کہا کہ اب میں اس اذان کی آواز نہ سنوں، کل سے اذان نہیں دینا اس سوسائٹی میں ورنہ میں تباہ کر دوں گا۔ اب اس بیچارہ غریب تھا مؤذن، اس نے بزرگوں سے کہا اس سوسائٹی کے، تو انہوں نے کہا یہ کون نیا بندہ آ گیا جو اذان سے ہی منع کر رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا یا نہیں، آپ اذان دیں ہمیں بلانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس نے پھر اذان دی۔ اگلی دفعہ جب اذان ہوئی نا تو وہ بیوروکریٹ بڑا آفیسر اپنے گھر سے آیا، اس نے آ کر مؤذن کو زوردار چانٹا مارا۔ اب یہ جو چانٹے والا ہاتھ تھا نا، وہ گھر جیسے ہی گیا اس کا یہ ہاتھ شل ہو گیا، فالج پڑ گیا اس ہاتھ پہ، پھر ٹانگ پہ فالج پڑ گیا۔ ہوا ایتول الصالحین، اللہ نیکوکاروں کا ولی ہے۔ ابھی بات چل رہی تھی تعلیم الاسلام کی، تو میں آپ کو بتانے لگ گئی ساتھ میں، تو اس کا ہاتھ اور پاؤں شل ہو گیا۔ وہ اتنا بڑا آفیسر تھا، اس کو آرڈرز دینے کی عادت تھی۔ شارٹ کر کے آپ کو سناتی ہوں، گھر میں اب بیوی کو کھانے کا آرڈر دے رہا ہے، چرپائی پہ پڑ گیا، آفس جانا بند ہو گیا، نوکری ہاتھ سے چلی گئی۔ کس کو مارا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والے کو مارا ہے، نوکری چلی گئی ہاتھ سے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پہ ایسا قہر ڈھایا کہ اس کی بیوی، اس کے بچے تنگ آ گئے، جا کے تایا ابو کے گھر چھوڑ آئے۔ تایا ابو کے بچے جب تنگ آ گئے، انہوں نے اس کی چرپائی اٹھائی، گھر کے دروازے کے باہر رکھ دی اور کہا لے جائے اس کو جو لے جانا چاہتا ہے۔ یہ کیا عذاب ہمارے سر پڑ گیا، ہر وقت چیختا ہے، ہر وقت چلاتا ہے، درد ہو تب بھی چیخے، بھوک لگے تب بھی چیخے، عادت جو چیخنے کی تھی آرڈر دینے کی۔ پھر انہوں نے جب باہر رکھ دیا، اب اس کو لگی بھوک، اس نے لوگوں سے کہا اللہ کے نام پہ کوئی دے گا۔ ایک لڑکا گزر رہا تھا، اس نے 10 روپے اس کے انگوٹھے میں رکھ دیے، کیونکہ پاؤں پہ بھی فالج ہے، ہاتھ پہ بھی، دونوں سٹک ہو چکے، پاؤں کے انگوٹھے پہ اس کے 10 روپے رکھ دے۔ تو اس بابے نے اس کو کہا، آفیسر نے، کہ میں 10 روپے کیا کروں گا، مجھے روٹی لا کے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا بھائی میرا انٹرویو ہے، مجھے بہت دیر ہو رہی۔ جب اس نے بہت زیادہ کہا نا مجھے روٹی چاہیے، تو وہ جلدی سے روٹی لے کر آیا اور روٹی لا کر اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں پھنسا دی کہ میرے پاس کھلانے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو کھاتے رہنا۔ اللہ کی اذان کی جو بے حرمتی کرتا ہے، اللہ آفیسر سے زمین پر لا کر کتے کی طرح وہ روٹی کو توڑ توڑ کے پاؤں سے کھا رہا تھا۔ آسان سمجھا ہوا اللہ کی اذانوں کو دشمنیاں کرنا، اللہ کے دین کی دشمنی کرنا۔ اب میں شروع کرتی ہوں اذان اور اقامت کا سبق، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اذان کے کیا معنی ہیں؟ اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص لفظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کے الفاظ تعلیم الاسلام کے اول حصے میں لکھے جا چکے ہیں۔ اذان فرض ہے یا سنت ہے؟ اس کا جواب ہے اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے۔ اذان سنت ہے اور اس کی تاکید بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ اذان کن نمازوں کے لیے دی جا سکتی ہے؟ 5 نمازوں کے لیے اذان دیں گے، 5 نمازوں کے لیے اذان دیں گے۔ ان کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں ہے۔ اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ ہر فرض نماز کی اذان اس وقت میں کہنی چاہیے، اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہیں۔ اذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ مستحب طریقہ کیا ہے؟ اذان میں 7 باتیں مستحب ہیں۔ آپ کے بچوں کو آپ سکھا رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مستحب ہے، یعنی جلدی نہ کرنا۔ اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا، اونچی جگہ پر اذان کہنا، بلند آواز سے اذان کہنا، حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب سیدھی طرف یعنی، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا، یوں کر کے اور یوں کر کے۔
اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں 2 بار کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ جب مؤذن فجر کی اذان میں کہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہم کہیں گے صدقتا و بررتا اس کے جواب میں۔ اب اگلا سوال ہے کہ اقامت کسے کہتے ہیں؟ فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے کہے جاتے ہیں، مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ یعنی نماز کھڑی ہو چکی 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ اقامت کہنا کیسا ہے؟ اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں۔ کیا اذان اور اقامت مردوں عورتوں کے لیے سنت ہے؟ نہیں، بلکہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ سوال، بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال، اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہ کہے؟ محلے کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال، مسافر حالت سفر میں اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو جائے اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ سوال ہے کہ اذان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا شخص، تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود ہو مگر دوسرے شخص کی اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو ناخوشی ہو تو مکروہ ہے۔ اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں، اور مغرب کی اذان کے بعد بقدر 3 آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہیں، یعنی اتنی دیر ٹھہرے کہ 3 آیتیں پڑھ سکیں۔ اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والا بھی وہی کلمے کہے جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا سنت ہے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقتا و بررتا کہنا چاہیے، اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ سوال، اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ دعا کا اہتمام ضرور کریں جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ اذان کے بعد کی دعا ہے، یہ لازمی پڑھیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھیں اور چاہتے ہیں کہ اسی سال حج یا عمرے پہ جائیں تو 3 یا 7 دفعہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ دعائیں بھی لازمی پڑھیں، لازمی یہ دعائیں پڑھیں۔ جب آپ اذان کے بعد دعا کرتے ہیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے اذان کے بعد دعا کرنا۔ امید کرتی ہوں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا اذان کے بارے میں۔ کل ہم پڑھیں گے نماز کے ارکان کا بیان انشاءاللہ، ارکان نماز کسے کہتے ہیں یہ پڑھیں گے، نماز کے اندر فرض کتنے ہیں یہ پڑھیں گے، تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اسے پہلے 7 شرطوں کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا گیا یہ پڑھیں گے، اور تکبیر تحریمہ سے مراد کیا ہے یہ پڑھیں گے۔ فرض نماز کی تکبیر تحریمہ جھکے جھکے کہی تو کیا جائز ہے؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل پڑھاؤں گی میں آپ کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں دے، عافیت دے، عزتیں دے، جو ان کلاسوں میں شامل ہو رہی ہیں اور میسج کر کر بچی کو اپریشیٹ کرتی ہیں، جو ویڈیوز ڈالتی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے گھروں کو نمازی بنائے، تمام اہل خانہ کو نمازی بنائے، بچیوں کے رشتے اچھی جگہ کروائے اللہ۔ اور اللہ پاک سے امید ہے کہ جس دل کے دیکھنے والے کے دل میں جو جو جائز خواہشات ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔